बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करूं कि दर्द कम नहीं होता। इज़ा कलम उम्मे हानी, एपिसोड नंबर 3। मुन्नी जल्दी से ठंडा पानी भाई के लिए लेके आ। पूरा दिन खून पसीना एक करके कमा के लाता है। शम्स घर में दाखिल हुआ तो माँ को बेटे की फिक्र सताने लगी। मुन्नी फटाफट से ठंडे पानी में रूह अफ़ज़ा डाल कर ले आई थी। शम्स को प्यास तो शिद्दत से लगी थी, गिलास स्टील का था इसलिए तवज्जो नहीं दी, लेकिन पहला घूंट भरते ही मुन्नी को देखने लगा। ठंडा पानी लाने को बोला था मुन्नी, कितनी बार कहा है, शरबत बस मेहमानों के लिए रखा कर, कुछ नहीं होता भाई, समझने कि तू भी आज मेहमान बन के आया है मुन्नी के घर। मुनज़्ज़ा हंसते हुए बोली थी। शम्स भी मुस्कुरा पड़ा। अम्मा, उसका हंसता चेहरा देखकर सारी थकन भूल जाता हूँ। ये ले मुन्नी, 10 रुपये, जा रख ले। शम्स ने 10 का नोट निकाल कर मुनज़्ज़ा को दिया। वो खुशी से नोट पकड़े सामने रखे गुल्लक में डालने लगी। मुन्नी, ये तुझे खर्चने के लिए दिए हैं, शम्स ने लाड से कहा। भाई मुझे जमा करने दे, जब तेरी शादी होगी तो एक जोड़ा तो मेरा इसी पैसों में से बन जाएगा। शम्स इसे देखकर बस मुस्कुरा ही सकता था। अपने हालात के साथ समझौता करना कैसे इतनी सी उम्र में भी औरत को आ जाता है। मुन्नी के सर पर प्यार से हाथ फेरते वो उठकर अपने कमरे में चला गया। शम्स के वालिद थे नहीं, बस एक माँ और एक छोटी बहन थी। बचपन में स्कूल को 5वीं जमात के बाद ही खैरबाद कह चुका था। वालिद ने गैराज में अपने किसी जानने पहचानने वाले से कहकर लगवा दिया था। गैराज में काम करने वाले वो सबसे कम उम्र लड़का था। बाकी सब लड़के 19-20 साल के थे, इसलिए जब आपस में बैठते तो लड़कियों के बारे में बेबाक सी गुफ्तगू करते थे। शम्स की तरफ किसी की तवज्जो नहीं होती थी कि छोटा है, ऐसी गुफ्तगू कच्चे ज़हनों पर क्या असर करेगी। शम्स के ज़हन में वो बातें जल्दी से ही असर करने लगी थी। वो गुनाह की कशिश अपनी तरफ खींचती है और ऐसी गुफ्तगुओं पर कशिश लगने लगी। नतीजा ये निकला, जब भी वो किसी लड़की को देखता नज़रों में शर्मा हया नहीं रहती। ख़वातीन को सर से पाँव तक वो बड़े गौर से देखने लगा। फिर तो आहिस्ता आहिस्ता इन बातों की आदत सी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ ये सोचने लगा, लड़के ऐसे ही होते हैं, शर्म का काम तो सिर्फ औरत का है। यही वजह थी लड़कों के साथ मिलकर काबिले एतराज़ फिल्में और वीडियोस भी देखी जाने लगी। बाप को सिर्फ महीने भर की तनख्वाह से गर्ज था। बेटा 15 साल की उम्र में घर का आधे से ज़्यादा खर्च उठा रहा था। वो इस बात पर राज़ी था। वो कभी देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी कि बेटे का उठना बैठना किन लड़कों के साथ है। पहले तो फिर बाप का कुछ डर था, लेकिन वालिद की हादसाती मौत पर घर का सारा बोझ शम्स पर आन पड़ा था और माँ की भरपूर हमायत और मोहब्बत भी। पूछना किसने था, माँ का लाल कमाने के साथ साथ और कैसे शौक़ रखने लगा। इस ज़िंदगी की डगर यूँ चलने लगी। 1 साल पहले ही पड़ोस में नए लोग आबाद हुए थे। मुनज़्ज़ा स्कूल में थी। उसकी वालदा ने नए पड़ोसियों के लिए खाना बनाकर शम्स को ही भेजा कि जाकर दे आओ। अम्मा, बहुत फजूल के पैसे आए हैं जो पका पका कर दूसरों के घर भेज रही हो। रहने दो, इतना सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बुरी बात है शम्स, घर की ख़वातीन दूसरे कामों में लगी होंगी, खाना बनाने की कहाँ फुर्सत मिली होगी। जाओ दे आओ, पड़ोसियों के भी बहुत हकूक़ होते हैं बेटा। इस महंगाई में अपने फ़राइज़ ही पूरे हो जाएं तो बड़ी बात है। लाएं दे आऊँ पड़ोसियों को खाना, लेकिन यह पहली और आखिरी बार है, इसके बाद ये नहीं चलेगा। शम्स ने खाने का बाउल पकड़ा और बराबर वाले घर पहुँच गया। बड़ी बेजारियत से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जिस दोशीज़ा ने दरवाज़ा खोला वो आम से लिबास में भी मुहीब कर गई थी। जी कौन? सोबिया सामने खड़े लड़के को देखकर पूछा था, जो इसे सर से पैर तक ऐसी नज़रों से देख रहा था कि इसे पूरे वजूद में सनसनाहट सी हुई थी। वो झटके से दरवाजे की ओर में चली गई थी। जी कौन? सोबिया के सामने से हटते ही शम्स चौंका था। जी मैं बराबर वाले घर से आया हूँ, अम्मी ने खाना भेजा है आप लोगों के लिए, ये रख लें। शम्स अब भी नज़रों को हद्दुल इम्कान अंदर की तरफ करने की कोशिश कर रहा था, जिससे इसे सोबिया नज़र आ सके। कौन है सोबिया? अंदर से मर्दाना आवाज़ आई थी। कमाल भाई, पड़ोस से खाना आया है। सोबिया ये कहकर अंदर चली गई। एक भरे जिस्म का नौजवान, जिसकी तोंद बाहर को निकली हुई थी, चेहरा भी भरा हुआ था और उस पर मूछें ऐसी थी कि शम्स यकदम ही शरीफों की तरह नज़रें झुकाकर खड़ा हो गया था। इस लड़के ने हाथ में वो बॉल लिया, शुक्रिया अदा किया और धड़म से दरवाज़ा बंद। शम्स यकदम दरवाजे से पीछे हटा। बड़ा ही एहसान फरामोश है, दरवाज़ा ही मुंह पर दे मारा है। हुन शम्स ने नागवारी से पूछा। हाय, लेकिन लड़की बड़ी टाइट थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो घर चला गया। ये सिलसिला जारी ही रहा। चंद दिनों बाद सोबिया भी खाने के लिए उनके घर देने आ पहुंची थी। वक़्त तो दिन का था, मगर दिन इतवार था। शम्स कमरे में था, लेकिन मुनज़्ज़ा के अलावा किसी और लड़की की चहकती आवाज़ पर बाहर आया था। सोबिया को देखकर मुस्कुराया था। सोबिया की भी जब इस पर नज़र पड़ी तो जवाब में वो भी मुस्कुरा दी थी। बस जी, लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। फिर खतूत का तबादला शुरू होने लगा और ये आलम था कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल था।
صوبیہ جی ابا، باپ کی پکار پر وہ سر ڈھانپے کچن سے نکلی۔ ایک کپ چائے لے کر آپ، اور ہاں دودھ پتی لے کر آنا۔ جی ابا۔ صوبیہ وہیں سے پلٹ کر کچن میں چلی گئی۔ جب چائے بنا کر لائی تو اماں ابا کی باتوں پر کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کمالے کے ابا، میں کہتی ہوں 12ویں جماعت پوری ہونے والی ہے، اپنی صوبیہ کی رشتہ دیکھنا شروع کر، اب جتنی جلدی ہو سکے اس کی شادی کر۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہے، 12ویں کے پرچے دے دیے تو میں گھر بٹھا دوں گا اسے، رشتہ بھی دیکھتا ہوں، بات کرتا ہوں کسی سے۔ باپ کی بات سن کر صوبیہ کی جان پر بنی تھی۔ فائنلی ایگزامز میں 2 ماہ ہی تو بچے تھے، پھر تو شمس سے ملاقات کا کوئی بہانہ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ چائے دے کر اپنے کمرے میں آ گئی، پریشان ہونے لگی۔ شمس کورٹ میرج کا کہہ رہا تھا اور ابا اسے یہ مہلت بھی شاید نہ دیتے۔ کیا کروں میں؟ کورٹ میرج سے بدنامی کتنی ہوگی، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ لڑکی بدکردار تھی جو اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شمس سے کہتی ہوں رشتہ لے آئے، اماں سے کہہ دوں گی کہ شمس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، ہو سکتا ہے اماں کی بات ابا مان جائے، سب کچھ عزت سے ہو جائے۔ صوبیہ ششوپنج میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ جازم شکستہ پا ہو کر وہاں سے نکلا تھا، بے جان قدموں سے بازار حسن سے مرے قدم اٹھائے مین روڈ پر پہنچا۔ ہاتھ میں پیسوں سے بھرا بیگ بھی موجود تھا۔ 17 لاکھ میں سودا نہیں کر پایا تھا، شاید محبت کی قیمت اس سے بھی زیادہ تھی جو وہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ آنسو رخساروں سے گر رہے تھے ٹوٹ کر، لیکن اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ صاف کر لے۔ دائیں گال پر انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ گھر پہنچا تو والد غصے سے چھوٹے سے لاؤنج کے چکر کاٹ رہے تھے۔ جازم کو دیکھ کر بھڑک اٹھا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو جازم؟ مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ پیسوں کا بھرا بیگ انہیں تھما دیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ تھا، چہرے پر واضح شکست تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بھی بند کر لیا۔ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ کر پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جازم دروازہ کھولو، اس کے والد نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جازم جیسے ٹوٹ چکا تھا۔ بڑی آس سے وہاں گیا تھا کہ بامراد ہو کر لوٹے گا، لیکن نہیں، مرادیں کہاں اتنی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ پھر جس راہ میں وہ جا نکلا تھا وہاں منزلیں نہیں ملتی، بس مسافتیں ہی مسافتیں ہوتی ہیں۔ جازم دروازہ کھولو بیٹا، مسلسل دروازے پر دستک تھی، مگر جازم دھاڑے مار کر رو رہا تھا، خدا کے لیے بیٹا دروازہ کھولو۔ باہر اس کی والدہ اس کی سسکیوں پر تڑپتے سے گئے تھے۔ بیٹے کی حالت زار پر دل خون کے آنسو بہا رہا تھا، مگر بے بس تھے، جانتے تھے شکست کھا کر آیا، اب گھنٹوں نہیں سنبھلے گا۔ تانیہ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ڈاکٹر نے تمہیں بیڈ ریسٹ کا بولا ہے، چلو لیٹو جا کر۔ اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور کچن سے کمرے میں لے آیا۔ لیکن جی بیٹھے بیٹھے تو تھک جاؤں گی میں، بس ذرا سا تو کام ہے، بھلا کھانا بنانے سے کچھ تھوڑی ہوگا۔ تانیہ نے سمجھانے کی کوشش کی، بالکل بھی نہیں، چلو جا کر بیٹھو، بیڈ پر ناشتے میں بنا کر لا رہا ہوں تمہارے لیے۔ تانیہ کو واپس کمرے میں بھیج کر وہ جلدی سے ناشتہ بنانے لگا۔ 15 منٹ میں سب تیار کر کے ٹرے میں سجا کر وہ کمرے میں ناشتہ لے آیا۔ بیڈ کے بیچ میں ناشتے کی ٹرے رکھے وہ بریڈ کے سلائس کا ٹکڑا توڑ کر آملیٹ سے لگا کر تانیہ کے منہ میں ڈالنے لگا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتے ہوئے کھانے لگی تھی۔ گرمی کی وجہ سے پیشانی عرق آلود تھی، مگر اس کے لیے متفرق تھا۔ ناشتے کے بعد اپنے ہاتھوں سے میڈیسن کھلائی۔ فریج میں کھانا موجود ہے، وقت پر کھا لینا، میں فون کر کے پوچھوں گا تم سے۔ جوس، پھل وغیرہ ہر چیز موجود ہے جو ڈاکٹر نے کھانے کو کہی تھی۔ تانیہ، مجھے لاپرواہی نہیں چاہیے، بڑی سنجیدگی سے کہا گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں سب وقت پر کھا لوں گی، بس کھانا بنانے کی اجازت دے دیں، رات کو تھکے ماندے آئیں گے، پھر سے کچن میں لگ جائیں گے، مجھے یہ دیکھ کر شرم آتی ہے۔ تانیہ بڑی لگاوٹ اور محبت سے کہا تھا، بس چند مہینوں کی بات ہے میری جان، ایک ننھا منا سا تحفہ اللہ ہمیں دے گا، تو پھر یہ سب تمہیں ہی تو کرنا ہے، ابھی تو موقع ہے تمہارے پاس، جتنی چاہے خدمات کروا لو، بعد میں کروا لوں گا۔ وہ شرارت سے اس کے گالوں کو دبا کر بولا، لیکن یہ کیا خبر تھی کہ ایک ننھا منا تحفہ دیتے ہیں وہ اس جہاں سے ہی کوچ کر جائے گا۔ آنکھیں پھر سے اشکبار ہوئی تھیں۔ کئی سال گزارنے کے بعد ہی غم ابھی تک سینے میں تازہ تھا، ہرا تھا، جیسے چند لمحے پہلے ہی وہ زندہ تھی، درد سے کرا رہی تھی۔ ابھی ڈاکٹر اسے لیبر روم میں لے کر گئی تھی، بس آدھے گھنٹہ ہی گزرا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ اسے ایک نئی آزمائش میں ڈال کر جا چکی تھی۔ تانی کپ کپاتے لبوں پر پھر اسی کا نام آیا تھا۔ آنسوؤں کی جھڑی لگی تھی جو پھر لگی تھی۔ باہر کی بارش اسے ہر بار ایک ہی واقعہ یاد دلاتی تھی۔ لگتا تھا کہ اس کی بے بسی پر آسمان بھی آنسو بہا رہا ہے۔ تانی کے جانے کے بعد کسی ایسے ہی نہیں کہ برسات کے دنوں میں وہ رویا نہ ہو۔ اپنے کمرے کی راکنگ چیئر پر بیٹھا لیمپ کی مدھم روشنی میں تواتر سے آنسو بہاتے ہوئے، آنسو اس کی بات کے گواہ تھے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ اس کے دل میں اب بھی اسی مقام پر تھی، محبت میں ذرا سی کمی نہیں کر پایا تھا۔
نہ ہی زندگی میں کسی کو شامل کر سکا تھا۔ رات کے 11 بجے حیا کے گھر پر خاموشی کا راج ہوتا تھا۔ آغا جی کو صبح جلدی آفس جانا ہوتا تھا کہ روبینہ حیا کی والدہ کو اپنی سوشل ایکٹیویٹی سے فرصت نہیں ہوتی تھی کہ اس لیے رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ حیا بھی عام دنوں میں جلدی سو جاتی تھی، لیکن اگلے روز سنڈے تھا، چھٹی تھی، اس لیے حیا جاگ رہی تھی، اپنی دوستوں سے موبائل پر کانفرنس کال پر بات کر رہی تھی۔ حیا بکرا کی ٹرن ہے ٹروتھ اینڈ ڈیئر کی، لیکن دیکھو نا یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رامین نے کہا، حیا تم خود بتاؤ، یہ بھی کوئی ڈیئر ہوا کہ ہم لوگ شادی کی اوکیزن کے لیے تیار ہو کر رات کو کسی کی شادی کے فنکشن میں چلے جائیں، غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کر۔ اقرا نے وضاحت کی تھی، حیا تو پہلے ہی ایسے کسی ایڈونچر کے لیے تیار تھی۔ ونڈرفل آئیڈیا اقرا، بڑا مزہ آئے گا۔ ابھی صرف 11 بجے اور شادی کے فنکشن لیٹ نائٹ ہی ہوتے ہیں۔ میں بس 10 منٹ تیار ہو کر تم لوگوں کو پک کرنے آ رہی ہوں۔ حیا، آر یو میڈ؟ اگر پکڑے گئے تو کتنی انسلٹ ہوگی یار۔ رامین گھبرائی تھی، میں کس لیے ہوں میری جان، جب حیا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے دیٹس فائنل، میں آ رہی ہوں، تم لوگ تیار رہنا۔ یہ کہہ کر حیا نے فون رکھا اور شادی کے حساب سے ایک خوبصورت سی میکسی پہن کر تیار بھی ہو گئی، جس کا گلا آگے پیچھے سے خاصا گہرا تھا۔ دوپٹہ لینے کی وہ عادی نہیں تھی، اس لیے بنا دوپٹے کے ہی وہ پورچ میں آئی۔ چوکیدار سے مین گیٹ کھولنے کو کہا تھا۔ بی بی جی، اس وقت آپ کہاں جا رہی ہیں؟ چوکیدار نے اسے تیار شیار دیکھ کر پوچھا۔ تمہیں نظر آ رہا ہے میں شادی پر جا رہی ہوں، دروازہ کھولو جلدی سے۔ حیا کا سخت لہجہ تھا، ملازمین سے وہ ایسے ہی سختی سے پیش آتی تھی، لیکن بی بی جی صاحب اور بیگم صاحبہ زیادہ سوال مت کیا کرو مجھ سے، ظاہر میں ان سے اجازت لے چکی ہوں تبھی جا رہی ہوں نا، اس وقت وہ سو رہے ہیں، خبردار جو انہیں کال کر کے ڈسٹرب کیا تو دروازہ کھولو۔ بی بی جی، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ آپ کو لے جائے، یوں اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ چوکیدار کو مناسب نہیں لگ رہا تھا وہ اس پہر اکیلی جائے، اتنا وہ بھی سمجھ چکا تھا اس کے والدین اس بات سے انجان ہے۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو، سمجھے؟ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے یہ تم مجھے سکھاؤ گے؟ دروازہ کھولو، حیا غصے سے باروب لہجے میں بولی۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ حیا سب گاڑی میں بیٹھی تھی اور زوم سے تیزی سے باہر نکال گئی تھی۔ رومی، کم ان بیٹا، جلدی کرو، کتنا ٹائم لگے گا تمہیں؟ ارتضیٰ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کندھے پر لائٹ براؤن کلر کی شال پہنے بالکل تیار کھڑا تھا۔ رومی صاحب کی تیاری مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ بابا بس 20 منٹ، بالوں کو خوب سارا جیل لگا کر آگے کے بالوں کو آگے سے کھڑا کر کے جب ارتضیٰ اس کے کمرے میں آ کر اسے گھورنے لگے، لڑکیوں کا مات دیتی ہے تمہاری تیاری بھی، اب بالوں کا کیا حشر کر رہے ہو؟ رومی، مائی سویٹ بابا، یہ حشر نہیں ہے، اسے اسکپ ہیئر کہتے ہیں، سٹائل کہتے ہیں، آج کل بہت ان ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ رومان بالوں سے مطمئن ہو کر بلیک موزے جلدی سے پاؤں میں چڑھا رہا تھا، پینٹ شرٹ بھی بلیک ہی پہنی تھی۔ تمہارے چکر میں شادی گزر جائے گی، 11 بج چکے ہیں۔ ارتضیٰ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں بس آ رہا ہوں۔ رومان جلدی سے شوز پہنتے ہوئے بولا، جی نہیں، میرے ساتھ اترے، گھر کو ٹھیک سے لاک میں خود کروں گا۔ ارتضیٰ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ آرا کو سرے شام ہی اب اس نوجوان کا انتظار رہنے لگا۔ 8 دن بیت گئے تھے مگر لیکن وہ دوبارہ نہیں آیا۔ رقص کرتے ہوئے دوپٹے کی اوٹ سے وہ ایک ایک شخص کو دیکھتی، وہی لوگ تھے، ویسی ہی راتیں اور دن، لیکن نہ جانے آرا کو آنکھوں میں دیکھ کر اسے کسی سولی کی انتظار کی سولی پر وہ چڑھا گیا تھا۔ وہ بے چین سی رہنے لگی تھی، کئی بار اس کی شکایت لگ چکی تھی پر وہ اب بے دلی کا مظاہرہ کرنے لگی تھی، ٹھیک سے بات بھی نہ کرتی تھی۔ آج پھر سے اپنی اماں کی ڈانٹ پھٹکار سن رہی تھی۔ ہو کیا گیا ہے تجھے چھوری؟ گاہ کی ٹھیک سے پوچھے گی نہ ہی تو وہ تجھے کہاں منہ لگائے گا؟ تو نہ لگائے اماں، میں بھی تنگ آ چکی ہوں، دل اداس بھی ہوئے ہے تو میں بھی وہ ہنس کے بات کرو۔ کاہے اماں، میرا اپنا کوئی دل نہ ہوئے، بس کٹ پتلی کی طرح مردوں کے اشارے پر ناچوں ساری زندگی؟ آرا کی بات پر سامنے بیٹھی جہاں آرا آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ارے چھوری، جہانے کو لگام دے ورنہ چٹیا پکڑ کر 2 لگاؤں گی منہ پہ۔ ہمارے دھندے میں یہ دل کچھ نہ ہوئے ہے، سب جسم ہوئے ہے، ادائیں ہوئے ہیں۔ وہ انچ کے اس ٹکڑے کو سینے میں دبا کے رکھ، 5 فٹ 6 انچ کے وجود پر بادشاہ نہ بنے، پیٹ کا دوزخ نہ ہی بھرتا رہے، نہ 2 انچ کا ٹکڑا۔ چل بس کر، اب تیری شکایت نہ ملے ہم کو۔ آرا چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ کمبخت، یہ 2 انچ کے ٹکڑے نے تو دہائی ڈالی رکھی ہے۔ آرا کے اندر جانے کون تھا، کاہے آیا، آنکھوں میں کون سی پیاس تھی اس کے، جو سراب جو ہو کر چلا گیا تھا، پر آرا کو کاہے تشنگی دے گیا؟ نام تک تو پوچھا ہی نہ تھا اس کا، جانے کب آئے گا دوبارہ؟ آرا کی بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں عبدالباسط، دھیان کہاں تھا تمہارا؟
پورے 2000 کس نے جیب سے نکال لیے اور تمہیں ہوش ہی نہیں رہا؟ ابا مجھے کیا پتہ تھا یہ سب ہوگا۔ عبدالباسط نظریں چرائے گیا تھا، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے ہچکچاہٹ بھی طاری تھی۔ مفتی صاحب پریشانی کے عالم میں صحن کے چکر کاٹ رہے تھے، بیٹے کی لاپرواہی پر جی کڑکا کر کے رہ گئے تھے۔ تمہیں مشورہ کس نے دیا تھا اتنی بڑی رقم جیب میں ڈال کے گھومتے ہوئے؟ پھر جہاں 5000 ماں کو دیے تھے وہاں وہ بھی 2 بھی دے دیتے۔ غلطی ہو گئی ابا، میں نے مہینے بھر کا کرایہ اور اپنا خرچہ الگ کر لیا تھا کہ روز اماں سے کیا مانگوں گا۔ خیر جو ہوا، اگلی تنخواہ ساری کی ساری اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھنا۔ جی ابا، عبدالباسط نے فرمانبرداری سے سر جھکایا۔ ماں بہنیں ہر وقت دوپٹہ سر پر رکھتی تھیں، بہنیں حافظ قرآن تھیں، دن بھر بچوں کا تانتا سا لگا رہتا تھا، تجویز سے قرآن پڑھاتی تھیں، اسی ہدیے سے اپنی ضروریات پوری کر رہی تھیں۔ 15 دن تو دل پر جبر کر کے عبدالباسط نے گزار لیے، مگر 16ویں دن عشاء کی نماز پر بھی طبیعت پر بھاری پن تھا، اسی لیے عشاء پڑھتے ہی وہ نہ چاہتے ہوئے قدم خود بخود ہی جہان بیگم کے کوٹھے پر اٹھنے لگے تھے۔ گھنگروؤں کی جھنکار اور واہ واہ کی آوازوں کے ساتھ سلام عشق میری جان ذرا قبول کر لو کے گانے کے بولوں پر عبدالباسط کوٹھے کے صحن میں پہنچا تھا۔ آرا اس وقت مہندی رنگ کا نارکلی فراک پہنے وہیں آدھا چہرہ چھپائے گول گول گھومتی ہوئی شاید اپنا توازن کھو بیٹھی تھی، اسی لیے لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گرتی عبدالباسط کی باہوں میں سمٹی تھی اور ابھی بیٹھا نہیں تھا، بس بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا، جب بے اختیار آرا اسے لڑکھڑا کر ٹکرائی تھی۔ بے ساختہ وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ سنبھل کر، چوٹ تو نہیں آئی آپ کو آرا؟ عبدالباسط نے دھیرے سے کہا۔ آرا نے اس کی آواز سنتے ہی تڑپ کر اپنا گھونگھٹ پلٹا تھا۔ بے تابی ہی بے تابی تھی، ہوش سے بے خبر ہوئی تھی۔ نہیں یاد تھا کہ کس گانے پر رقص کر رہی تھی، نہیں یاد تھا کہ ہارمونیم کی کون سی دھن بج رہی تھی، نہ یہ کہ اس کے مداح واہ واہ کر رہے تھے۔ بس عبدالباسط کی آنکھیں، اس کا چہرہ اوروں کی پناہ، بس دل نے کہا تھا کہ سمٹ جائے اس کے حصار میں، مگر وہ اسے آزاد کر کے پیچھے ہو چکا تھا۔ چند مرد اور آگے بڑھے تھے۔ آرا جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ نہ ہی ٹھیک ہے آرا۔ آرا کسی کو بھی اپنے قریب بڑھنے نہیں دیا تھا۔ منہ پر دوبارہ سے آدھا نقاب ڈالے وہ پھر سے رقص کرنے لگی تھی، لیکن اس بار رقص کچھ اور لہر پر تھا۔ لگ رہا تھا کہ آزاد پنچھی کی طرح جھوم رہی ہے، پاؤں میں، ہاتھوں میں، کمر میں جیسے ترنگ سی آ گئی تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر پاؤں پوری تیزی سے چل رہے تھے، جس طرح سے وہ بے خود سی ہو کر ناچنے لگی تھی۔ سب ہی حیران تھے۔ گھنگروؤں کی جھنکار ڈھول سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ آج تو آرا کا رنگ ڈھنگ الگ تھا، دل میں شادیانے بج رہے تھے۔ محبوب سامنے تھا۔ آرا کو لگا کہ چاروں طرف خوشی کا سا سماں ہے، بتیوں کی روشنی کی گنا بڑھ گئی تھی، ہر چیز گا رہی ہے، جھوم رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ اسے لگا تھا اسے بھی پنکھ لگ چکے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ اپنی خوشی میں وہ اس قدم مگن تھی کہ پاؤں میں پہنے گھنگرو ٹوٹ کر پھر سے جا گرے تھے۔ سب اس وقت چپ چاپ حیران آنکھوں سے اسے پورے جوبن سے ناچتے دیکھ رہے تھے۔ گھنگرو کے ٹوٹ کر گرنے پر آرا کا رقص رکا تھا، دل کی رفتار، سانسوں کا پھولنا، چہرے پر پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے، مگر اسے لگا جتنا خوش ہے اس کا اظہار ابھی بھی کم کیا ہے۔ تالیوں کی گونج آرا کو ہوش میں لائی تھی۔ آج کا رقص دل کی شادمانی پر تھا۔ اس سے پہلے کہ رات کا سوداگر آگے بڑھتا، آرا پہلی بار بلند آواز میں بولی، آج آرا کسی کو وقت نہ ہی دے سکتی، اس لیے میری طرف سے معذرت ہے۔ سامنے بیٹھی جہاں آرا نے تیوریاں چڑھائی تھی، لوگ جانے لگے تھے۔ آرا کمرے میں نہیں گئی تھی، وہیں کھڑی عبدالباسط کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اٹھ کر جانے لگا۔ ٹھہر جا بابو، تجھے جانے کا نہیں کیا، میرے کمرے میں آ، کیا کچھ بات کرنی ہے تجھ سے؟ عبدالباسط کے قدم رکے تھے جہاں بیگم نے اب غور سے اس لڑکے کی جانب دیکھا تھا۔ آرا کا ہم عمر ہی تھا یا شاید 1-2 سال بڑا ہوگا، مگر زیادہ عمر نہیں تھی نوجوان کی۔ مگر حلیہ عجیب سا تھا، سفید شلوار، ٹخنوں سے اونچی سفید قمیض کی شکنیں تھیں، جھکی نظریں، سر پر سفید ٹوپی، باقاعدہ داڑھی تو نہیں تھی لیکن چہرے پر شیو بڑی ہوئی تھی، اور اس کم عمری میں سجدے کے مقام پر نشان۔ لڑکا آرا کے کہنے پر اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا جہاں بیگم کے حواس کھونے کو تھے۔ جو تیور وہ پچھلے دن کی طرح اپنی بیٹی کے دیکھ رہی تھی، دل میں کھٹکا سا ہو گیا تھا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، مگر شک اسے امیر زادوں پر تھا، اس لیے کچھ بے فکر تھی کہ بدلے میں نوٹوں کے ڈھیر ملیں گے۔ مگر اس لڑکے کی چال شاہانہ نہیں تھی، نہ ہی آنکھوں میں دولت کی چمک۔ وہ تو ایک عام سا انسان تھا، منہ اٹھائے خالی ہاتھ آرا کے ساتھ چل بھی پڑا تھا۔ جہاں آرا بیگم کو اب پریشانی لاحق ہوئی تھی، تو پھر آ گیا یہاں۔ ایک تھپڑ کافی نہ تھا تمہارے لیے؟ نکل یہاں سے چھورے، ورنہ نور جہاں دوسرا تھپڑ بھی مارنے میں لحاظ نہیں کرے گی۔
جازم کو دیکھ کر نور جہاں کے چہرے پر خطرناک تیور ابھرے تھے، لہجے میں سختی آئی تھی۔ جازم اپنی بے بسی کی آخری حد میں تھا، ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل نور جہاں کے سامنے بیٹھ گیا۔ مار لے تھپڑ، مگر انکار مت کریں، میں مر جاؤں گا اگر آپ میرے ساتھ نہیں گئی تو۔ محترم سوجی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کمبخت، کس مٹی کا بنا ہے تو؟ دنیا تھو تھو کرے گی تجھ پر بھی اور اس عمر میں مجھ پر بھی۔ جا یہاں سے، ورنہ کامے دلال سے کہہ کر 100 جوتیاں پڑواؤں گی تجھے۔ نور جہاں بیگم کے لہجے میں سختی ہنواز تھی۔ جب تک آپ مان نہیں جاتی میں نہیں جاؤں گا، چاہے جتنا مرضی جوتیاں پڑوا دیں۔ دیکھ ببوا، جو تو چاہتا ہے وہ ہونے سے رہا، کیوں اپنی جوانی برباد کر رہا ہے؟ جا یہاں سے۔ ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں۔ جو میں چاہتا ہوں اگر وہ ممکن نہیں بھی ہے نا، تو کیا ایک رات بھی مجھے نہیں مل سکتی؟ اسی کی متاع زندگی سمجھ لوں گا میں۔ آپ ایک رات کی 1 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ جازم کی بات پر نور جہاں کا چہرہ تمتمایا تھا، کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ بھک کی بلند آواز سے کامے کو آواز بلانے لگی تھی۔ کامے، ارے او کامے، کومے کے بچے، مر گیا ہے کا؟ ادھر آ۔ دبلا پتلا، منہ میں پان دباتے 30 سال کا کاما نور جہاں کے سامنے باادب کھڑا ہوا گیا تھا۔ اس حرام جادے کو دوبارہ میں نے یہاں دیکھا تو تجھے گنجا کر دوں گی، چل لے جا اسے یہاں سے۔ غصے سے پھنکار کر نور جہاں نے جازم سے پہلی بار اپنے لیے ایسی غلیظ گالی سنی تھی۔ ایک ٹک نور جہاں کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، پھر خود سے اٹھ کر چلا گیا۔ بات سن میری، یہ کمینہ کوٹھا کے آس پاس نظر آیا تو وہیں سے دفن کر دینا اسے، میرے کوٹھے کی سیڑھیاں نہ چڑھ پائے یہ۔ جیسا آپ کا حکم۔ یہ کہہ کر کامے نے اگلدان میں پیک پھینکی۔ نور جہاں اب پہلے ہی غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، کامے کی حرکت پر تلملا کر بولی، کمبخت، کتنی بار کہا ہے میرا اگلدان نہ استعمال کیا کر، نکل یہاں سے یا میں جوتا اتاروں اپنا۔ نور جہاں کے خطرناک تیور لیے دیکھ کر وہ بھی الٹے قدموں بھاگا تھا۔ سامنے سے رومان اور ارتضیٰ کو دیکھ کر وہاج باہیں پھیلائے اس کی طرف تھا، اس سے گلے ملا، رومان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسے ہو رومی؟ رومان بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ وہاج انکل، میرے بال۔ رومان فوراً سے اپنے بالوں کو دوبارہ سے سیٹ کیا تھا۔ وہاج کے ساتھ ارتضیٰ بھی ہنسنے لگا۔ او ہو چھوٹے میاں، تم تو بڑے شوقین مزاج نکلے بھئی، کیا لک کے بالوں کا ڈیشنگ لگ رہے ہو؟ وہاج نے جھک کر رومان سے کہا تھا۔ بس کبھی خود پر غرور نہیں کیا، رومان نے اترا کر کہا تو وہاج کی ہنسی بے اختیار تھی۔ اچھا بھئی، اب اندر چلو۔ ارتضیٰ، مجھے تو لگا تھا کہ تم آؤ گے ہی نہیں۔ نہیں، کیسے آتا نہیں میں، تمہارے بھائی کی شادی تھی، میں تو کب سے تیار تھا، بس یہ تمہارا بھتیجا نخرے باز ہے۔ اچھا تم پر نہیں گیا رومی، وہ سامنے شہروز تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ وہاج نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ رومی نے دور سے ہی ہاتھ ہلا کر شہروز کو متوجہ کیا اور اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چلو تم میرے ساتھ۔ وہاج اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ لائن سے بنے گئے شادی ہال میں سے تینوں سہیلیاں یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہی تھیں کہ جائیں کس ہال میں۔ تینوں ہی بہت اچھے سے تیار تھیں، جیسے واقعی کسی فنکشن میں مدعو ہوں۔ پھر بالآخر حیا نے اقرا اور رامین کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہال کے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے استقبالیہ پر کھڑی خواتین کے گلے لگیں۔ کیسی ہیں آنٹی آپ؟ حیا یوں ملی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ وہ خاتون اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن بیٹا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ارے مجھے نہیں پہچانا آپ نے، میں پہلے ذرا عائشہ سے مل لوں، پھر آپ کو بھی اپنا تعارف کروا دوں گی۔ ہال کے باہر وہ دلہا دلہن کا نام پڑھ چکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ خاتون سمجھنے کی کوشش کرتی وہ اندر چلی گئی۔ رخ اس کا دلہن کی طرف تھا۔ اقرا اور رامین بھی حیا کی تنقید میں چلنے لگی۔ خاتون کی نظریں انہی پر تھیں۔ شادی ہال ایک ہی تھا اور مکس گیدرنگ تھی۔ جب تک حیا دلہن کے پاس پہنچتی، ارتضیٰ بھی وہاج کے ساتھ وہیں اسٹیج پر اس کے چھوٹے بھائی سے بغل گیر ہوتے ہوئے مبارکباد دے رہا تھا۔ ہائے کیسی ہو دلہن، پتہ ہے مجھے کتنا شوق ہے دلہن دیکھنے کا، دور سے تو تم ٹھیک سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ حیا کی کراری آواز پر دلہن کے ساتھ ساتھ دلہا اور وہاج کے ساتھ ارتضیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلور اور گرے میکسی پہنے دوپٹے سے بے نیاز سلیو لیس اور ڈیپ گلے میں وہ سب میں نمایاں سی لگ رہی تھی۔ کھلے بال، ہلکی سی جولری پر وہی بلا کا اعتماد جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ حیا کی نظریں ابھی ارتضیٰ پر گئی ہی نہیں تھی، اس لیے اس کا ڈرامہ فل کلائمیکس پر تھا۔ کیا میں آپ کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتی ہوں؟ حیا نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ جی بیٹھ جائیں، دلہن نے دھیرے سے کہا۔ جیسے ہی حیا اس کے ساتھ بیٹھی، سامنے کھڑے ارتضیٰ کو دیکھ کر سانس لینا بھول گئی۔ ارتضیٰ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن دوبارہ سے نظر انداز کر کے نیچے اتر گیا۔ وہ سمجھا کہ دلہن کی دوست ہوگی اور وہ کلاس میں تو ہے نہیں کہ وہ اسے کچھ کہے، اس کی ذاتی زندگی ہے، جو چاہے کرے۔ حیا کے انداز سے وہ یہ تو سمجھ گیا تھا وہ رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہے، لیکن اس کا پہنا اوڑھنا اسے غیر مناسب سا لگا تھا۔ لیکن بہرحال یہ سب کا اپنا ذاتی معاملہ تھا،
وہ بھلا کون ہوتا تھا اعتراض کرنے والا؟ جیسے ہی ارتضیٰ اسٹیج سے نیچے اترا، حیا کے ساتھ ساتھ اقرا اور رامین کا بھی رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ تینوں ہی وہاں سے اٹھ گئیں۔ کھانا لگ چکا تھا، اس لیے جلدی سے کھانا پلیٹوں میں ڈال کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ اتفاق ایسا تھا کہ رومان اور ارتضیٰ قریب کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ حیا، ویسے ڈرامہ تو ختم ہے تم پر، کیسے 2 منٹ میں تم سامنے والے کو بیوقوف بنا دیتی اور بننے والے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ نہ کسی کو شک ہوا کہ ہم یہاں بن بنائے مہمان بن کر آئے ہیں۔ میں صرف اپنا ڈیر پورا کرنے، اقرا نے کباب کھاتے ہوئے کہا۔ ابھی تم نے حیا کو دیکھا ہی کہاں ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دن میں نے صحیح معنوں میں ڈرامہ کیا، اس دن پوری دنیا دیکھے گی حیا کیسے کسی کو بھی انگلیوں پر نچا سکتی ہے۔ وہ رنویت تھی کہ حیا کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ آنکھیں غرور سے چور تھی، کچھ پیسوں کا نشہ، کچھ حسن کا، اور کچھ اپنی کم عمری پر بھی ایسی حرکتوں کی ایسی اپنی بہت بڑی خوبی سمجھ رہی تھی۔ رومان تو کھانے میں مصروف تھا، مگر ارتضیٰ کو حیا کی باتیں سن کر افسوس ہوا تھا۔ چہرے سے معصوم سی لگتی تھی، عمر بھی اتنی نہیں تھی، لیکن حرکتیں عقل سے بالا تر تھیں۔ ارتضیٰ تو خاموش رہا، لیکن وہاں سے گزرتی ہوئی وہاج کی بیوی نے ان کی باتیں سن لیں اور سمجھ بھی گئی کہ یہ لڑکیاں کس مقصد سے آئی ہیں، اس لیے سیدھا حیا کے پاس جا کر رک گئی۔ سنیے، آپ کس کی مہمان ہیں؟ اقرا اور رامین کا تو رنگ ہی اڑ گیا، مگر حیا نارمل تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا مہمانوں کی ٹیبل پر جا کر ایک ایک سے آپ پوچھتی ہیں کہ اپنا تعارف کروا دیں؟ ہمارے ہاں تو کھانے کے دوران صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ٹھیک سے سب کچھ لیا ہے یا کچھ نہیں تو نہیں میں لا دوں۔ بڑی ادا سے حیا نے سب بات کو کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، ہمارے ہاں یہی پوچھا جاتا ہے، کیا ہے نا کہ باقی سب کو تو میں جانتی ہوں، بس آپ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ وہ خاتون جب ٹلنے کو تیار نہیں ہوئی تو حیا کچھ نروس سی ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے؟ حیا نے الٹا اسی سے سوال کیا تاکہ وہ جس کا بھی نام لے حیا اس کی مخالف پارٹی کا بول کر جان چھڑوا لے۔ آپ دونوں طرف سے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ دلہن میری بہن ہے اور دلہا میرا دیور۔ اب آپ بتائیں، آپ کو انویٹیشن کس کی طرف سے ملا تھا؟ حیا اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ جی وہ حیا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کہے۔ آپ شاید بن بلائی مہمان ہیں۔ حیا نے کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ اقرا اور رامین بھی پریشان ہوئی تھی۔ جی آپ بتائیں کون ہیں آپ لوگ اور کس کے کہنے پر آئی ہیں؟ بلواؤں میں سیکیورٹی گارڈ کو؟ رامین کی تشویشی انداز پر کافی لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ وہاج بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ بادل خواستہ ارتضیٰ کو اٹھنا پڑا تھا۔ کیا بات ہے مریم، کون ہے یہ؟ وہاج اب ان تینوں کی جانب دیکھ کر بولا تھا، پھر کچھ پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تم تینوں تو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہو نا شاید؟ وہاج سیکنڈ ایئر کو پڑھاتا تو نہیں تھا، لیکن انہیں کالج میں دیکھ چکا تھا۔ نہیں، حیا بری طرح گھبرائی۔ ہاں میری اسٹوڈنٹ ہے، بھابھی سمجھ لیں کہ میرے بلوانے پر آئی ہیں۔ انہیں شادیاں اٹینڈ کرنے کا خاصا کریز ہے، تو میں نے سوچا دعوت دے دوں۔ ارتضیٰ آپ نے بلایا تھا؟ ارے بیٹھیں آپ لوگ پلیز، ارتضیٰ کی مہمان ہے۔ پہلے بتانا چاہیے تھا نا۔ مریم بھابھی کا لہجہ فوراً بدلا تھا، لیکن وہ تینوں اپنی جگہ شرمندہ کھڑی تھی۔ مریم اور وہاج تو چلے گئے، مگر ارتضیٰ وہیں کھڑا رہا۔ آئی ایم سو سوری سر، اقرا نے ہی معذرت خواہ انداز سے بات شروع کی۔ جی میں جانتا ہوں آپ لوگ ڈیر کو پورا کرنے یہاں آئی ہیں، سو پلیز کیری آن، ڈنر انجوائے کریں، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو سامنے ویٹر سے کہہ دیجیے گا اور آپ لوگ سرو کروا دیجیے گا۔ ارتضیٰ نے انہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، پھر پلٹنے لگا، لیکن کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے حیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کل آپ تینوں کلاس ختم ہونے کے بعد مجھے اسٹاف روم میں ضرور ملیں گی۔ یہ کہہ کر ارتضیٰ اپنے ٹیبل پر چلا گیا تھا۔ وہ تینوں کچھ دیر تو کھڑی نہیں، پھر وہاں سے چلی گئیں۔ گاڑی کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ اقرا رامین کو ان کے گھر ڈراپ کرتے ہوئے، حیا کو رات کا 1:30 بج گیا تھا اور اپنا گھر بھی کافی دور تھا۔ وہ مارگلا کے پہاڑوں کے سامنے بنے بنگلوں میں سے کسی ایک میں رہتی تھی۔ ایف ڈن کا ایریا تھا، لیکن راستہ بہت سنسان تھا اور رات کے اس پہر سنسان راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت واقعی سڑک پر کوئی گاڑی موجود نہ تھی اور نہ ہی کسی مددگار کی امید تھی۔ حیا نے ڈرائیور کو فون کیا اور لوکیشن بتا کر کہا کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے دوسری گاڑی لے کر پہنچے، لیکن آتے آتے بھی ڈرائیور کو 20 سے 25 منٹ کو لگتے۔ حیا گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، سناٹے میں آواز گونج رہی تھی، اس لیے وہ پریشان اور خوفزدہ سی ہونے لگی۔ گاڑی کو اچھی طرح سے لاک کر کے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہاں سے ایک گاڑی گزری، اس میں 3 لڑکے تھے۔ گاڑی تیزی سے گزری لیکن آگے جا کر رک گئی۔ حیا کی جان پر بنی تھی، اسی تیزی سے گاڑی واپس بیک ہوئی تھی اور اس کی گاڑی کے عین برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ جاری ہے۔